चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने सानहाए कोयटा का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। मईशत के हवाले से खबरें सुनकर भी मायूसी होती है। उन्होंने कहा कि अमन अमान के हालात सबके सामने हैं। उनका मजीद ये कहना था कि मुआशरे में सब बुरा नहीं है, इंसाफ के शोबे में बेहतरी आ रही है। कत्ल और मनशियात के संगीन मुकदमात की समातों के लिए कायम की गई मॉडल कोर्ट्स ने उन्होंने कहा कि 12 दिनों में 1618 मुकदमात के फैसले जारी किए। फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए निज़ाम बदला गया, न ही कानून और वकला को तब्दील किया गया। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, मईशत के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही। क्या चीफ जस्टिस का ये बयान मुल्क की हालात की दुरुस्त अक्कासी करता है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ जाएंगे। न्याजी साहब, चीफ जस्टिस का ये जो बयान है, ये कितनी वैसे परेशान कुन बात है PTI की हुकूमत के लिए? अच्छा, मुझे तो जो है ना समझ नहीं आती इसको किस तरीके से मैं हैंडल करूं। बादस खराबी बस्यार कहूं, क्योंकि बहरहाल चीफ जस्टिस साहब उस पैनामा पैनल में थे जिन्होंने बहुत ही एक लिटरेरी फैसला लिखा था और मारियो पुज़ो के नावल और खलील जिब्रान की कोटेशन के साथ ये बताया था कि एक माफिया है, अगर उसका पाकिस्तान से जान छूटी है तो इसका सेहरा जो है यकीनन मौजूदा चीफ जस्टिस के सर पे हमें बांधना होगा। इन्होंने हमारे से माफिया से जान छुड़ाई तो उनकी भी यही थी और हमारी भी यही है कि बागो बहार होगा, दूध और शहद की नहरें पैदा होंगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा था जब मैं आऊँगा तो 8 ट्रिलियन तो टैक्स इकट्ठा होगा, डॉलर्स की बारिश होगी और ये जो करप्शन ख़त्म होगी तो 1-1.5 ट्रिलियन रुपया हर साल उस करप्शन मेरे एक जानदार होने की वजह से इन्वेस्टर जो है खरामा कुशा पाकिस्तान में दाखिल होंगे और मईशत जो है आसमान को टच करेगी। ये फ़ौरन हो जाना था और 1 करोड़ नौकरी निकलनी थी, 50 लाख घर बनने थे। ये पब्लिक सेक्टर के अंदर जो कंपनियाँ नुकसानात में जा रही थी, डेफिसिट में जा रही थी, पिछले से 9 महीने बजट के पहले 9 महीने 167 बिलियन की बोरिंग हुई। इस साल पहले 9 महीने में 303 बिलियन डॉलर की रुपए की बोरिंग हो चुकी है। तो देखें, अब चीफ जस्टिस साहब को मुझसे ज़्यादा पता है। वो बहुत बाकायदा तौर पे उन्होंने के केस जो है 2 साल सियासी केसेस लगते रहे हैं और सियासतदानों के खिलाफ लगते रहे हैं और उन्होंने उनका बगैर गैर जायज़ा भी लिया है और उन्होंने जब फैसले किए थे तो यही ख्याल किया होगा ना कि सब करने के बाद मुल्क के अमन अमान की हालत भी आसमान को छुएगी और माफिया से जान भी छूट जाएगी और एक बहुत ही खिलाफत राशिदा की टाइप की हुकूमत आनी थी और खिलाफत मदीना पैदा होनी थी। और जब पहली बारिश हुई थी तो हमने यही ट्वीट सुनी थी कि देखें ये नेक हुक्मरान आते हैं तो टाइमली बारिश होती है और बम्पर क्रॉप होगी। आज मैं तकरीबन मियाँ वाली बखर जंग लाहौर कोई 10 घंटे के सफर के बाद पहुंचा हूँ। हर जगह पे गंदम जो है वो जमीन बोस हुई है और यकीन जानो कि मैं सारे खून के आंसू रोता हूँ कि क्या हाल हो गया हमारी एग्रीकल्चर का पिछले 3 दिन की बारिशों में कि आपको अंदाजा नहीं कि कितना बड़ा बोहरान आ रहा है आपका गंदम का ये चंद दिनों के अंदर। और ये वो खिलाफत राजदा की खिलाफत रियासत मदीना की ये जो है फजाइल है और उसके मजे जो हम लूट रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब को भी होना चाहिए थोड़ा इंतजार करें, जरूर अच्छे नताज निकलेंगे क्योंकि उन्होंने इतने बड़े काम किए हैं इस मुल्क के लिए कि जरूर उसके अच्छे नताज निकलेंगे। पस मंजर देखते हुए न्यायिक साहब ने आगाज में जिक्र किया, आपके ख्याल में क्या अहमियत है इस बयान की जो चीफ जस्टिस साहब का बयान है? हाँ, पस मंज़र तो बहुत डरावना, भयानक और खौफनाक बयान किया उन्होंने कि ये जो एक फ़ैसला आ गया जिससे हमारी कौम की किस्मतें बिगड़ गईं, नस्लें भटक गईं और अगर वही गंगा जल करप्शन जारी रहती, वही गॉडफादर और माफिया जो है मजबूत रहते, उसी तरह ही नेक धन बरसता रहता और ये बुरे लोग जिनकी वजह से अब बारिशें बरस के आ रही हैं और तूफ़ान आ रहे हैं और जिस तरह इनके आंसू खून के आंसू रोते हुए इस मरतबा ये आए हैं, मुझे दुख हुआ है। मैं इनके साथ हूँ, मेरी हमदर्दियाँ पूरी इनके साथ हैं। अल्लाह अगली मरतबा जब ये रोएं तो खून के ना हों, नॉर्मल आंसू हों। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, जवाब दे दूंगा। अमनो अमान आपके सामने है और क्या बात करनी उस पर। उन्होंने ये भी फरमाया कि जुडिशल कमीशन ने 26 तजावीज़ पिछली जो वो जो दौरे उमर था वो फारूकी में 26 तजावीज़ भेजी पार्लियामेंट को, कुछ भी नहीं हुआ।
اور اس مرتبہ بھی ماڈل کورٹس جو اتنا بڑا سٹیپ ہے چیف جسٹس کا، جس پہ چیف جسٹس سے ناصر سہیل صاحب تک سارے مبارکباد کے مستحق ہیں، ججز نہیں دے رہے، سٹاف نہیں دے رہے. معیشت کو دیکھ لیں جی، انصاف کے بارے میں کل آپ خود ہی فرما چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ترجیح میں شامل نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹیرین کو انصاف مل رہا ہے، یہ مجھے خوشی کی بات ہے. تعلیم، صاف پانی سمیت تمام بنیادی ضرورتوں کے لیے مخلوق رل رہی ہے، غریب آدمی رل گیا ہے، مہنگائی حد سے زیادہ ہو گئی ہے، بے روزگاری پکڑائی نہیں دے رہی. میں ایسے خاندانوں کو بھی جانتا ہوں جو 3 بچوں میں سے 1 بچہ سکول سے اٹھوا چکے ہیں فیس نہ دینے کی وجہ سے. میں ایسے خاندانوں کو بھی اب سا جانتا ہوں کہ جو اپنی فیملیاں گاؤں میں چھوڑ آئے ہیں، اب شہروں میں وہ اکیلے رہ رہے ہیں. اور میں ایسے سفید پوشوں کو بھی جانتا ہوں جو اب ادھار لے لے کے زندگی وہ گزار رہے ہیں، کیونکہ بجٹ بنانا مشکل ہو گیا ہے. قوموں پر مشکل فیصلے آتے ہیں، مشکل حالات ہوتے ہیں، مگر مشکل حالات تب مایوسی میں بدلتے ہیں جب اب مستقبل میں بھی اندھیرا ہو، ڈائریکشن کوئی نہ ہو. عمران خان صاحب سے بہت توقعات ہیں، یہ ان کی ہے. یہ ورلڈ کپ شوکت خانم نمل کے بعد ان کی آخری جنگ ہے. اس میں صرف سٹیک ہولڈر عمران خان ہے، کوئی اور نہیں. ہاریں گے تو وہ ہاریں گے، جیتیں گے تو وہ جیتیں گے. یہ حکومت ناکام ہو گئی تو ایک بات یاد رکھیے گا، کسی تبدیلی، کسی احتساب، کسی خواب، کسی سوال جواب اور ہر چیز سے اعتبار اٹھ جائے گا، اور یہ بہت بڑا ایک بھیانک دھچکا ہوگا. تو فرسٹریشن ہے، مایوسی نہیں ہے. اللہ کرے 22 کروڑ کی حالت بدل جائے، اور اللہ کرے نیازی صاحب آئندہ کبھی خون کے آنسو نہ روئیں. لیکن ابھی درست آپ کے خیال میں عکاسی کرتا ہے جو بیان ہے چیف جسٹس صاحب کا. بے نظیر، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں چیف جسٹس صاحب کے بیان کو؟ افسا میرے تو خیال سے بالکل ٹھیک ہے. امن و امان کی جب بات ہوتی ہے، کوئٹہ میں دیکھیں آپ کیا ہوا ہے. 4 دن سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، 4 دن کے بعد آ کے ان سے کوئی ملنے بھی نہیں گیا. وہ چیف منسٹر جو تھے بلوچستان کے، وہ بعد میں گئے تو پھر ان کی وجہ سے وہ اٹھے. اور وہ پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے، پچھلے سال بھی اسی وقت وہ آ کے بیٹھ گئے تھے سڑکوں پہ، ہفتہ بیٹھے رہے. تو بات تو بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک معیشت کی بات ہے، مطلب حالات یہ ہیں کہ ایک حکومت کا ترجمان تھے، انہوں نے ابھی پچھلے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے ایک گرافک لگایا ہوا تھا. اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ صدارتی نظام میں دیکھیں جی ڈی پی کتنا ہائی تھا اور پارلیمانی نظام میں جی ڈی پی کتنا لو تھا. اب وہ جو صدارتی نظام جس کی وہ بات کر رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف کی. اب آپ بتائیں، یہ جو صدارتی نظام تھا یہ ڈکٹیٹرشپ ہے جس کی وہ بات کر رہے تھے. مطلب حالات یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے اس طرح کے جو یہ حکومت کے جو سپوکس پرسن تھے معیشت پہ، ان کو لگتا ہے کہ جب ڈکٹیٹرشپ تھی، آمریت تھی اس ملک میں، تو تب حالات بہت بہتر تھے، اور جب جمہوریت تھی تو وہ ٹھیک نہیں تھے. اور عاطف میاں کو ہم نے فارغ کر دیا اور ان کو ہم رکھنا چاہ رہے تھے حکومت میں. تو حالات یہ ہے. دوسری طرف دیکھیں آپ، ابھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی بات ہو رہی ہے. تو مطلب ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو تھی نواز شریف کے دور میں بھی 4 دفعہ دی گئی، اب پھر یہ تیسری دفعہ، یہ دوسری دفعہ ہم یہ حکومت دے رہی ہے. تو جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کو ریلیف کب ملے گا؟ ان کے لیے کیا انسینٹیو ہے؟ ہم لوگ کیوں ٹیکس دیں؟ ہمارے لیے کیا انسینٹیو ہے؟ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ جو نہیں ٹیکس دیتے ہیں ان کو اب انسینٹیو پہ انسینٹیو دیے جاتے ہیں. تو مطلب حالات تو ابھی یہ ہے. لیکن ایک اور چیز میں اب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، عدالتی نظام جب امن و امان کی بات ہوتی ہے تو عدالتی نظام کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ماڈل کورٹس آئے ہیں، لیکن اس پہ بھی کچھ بات ہونی چاہیے. یہاں پہ بھی ریفارمز آنے چاہیے. ابھی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ آئی ابھی 2 یا 3 دن پہلے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس ملک میں، اس میں کوئی ڈفرنس نہیں آیا، کوئی چینج نہیں آیا، اور وہ بالکل ہی پیچھے چلا گیا ہے اور اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. عدالتی نظام میں بھی آپ کے خیال میں بہتری کی ضرورت ہے. حسن نثار صاحب. دیکھیں، میرے تینوں ساتھیوں نے بڑی اچھی خوبصورت باتیں کی ہیں. میں تینوں کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک فٹ نوٹ کے ساتھ کہ تینوں تھوڑی سی زیادتی کر گئے ہیں تاریخی حوالوں سے. حالات حاضرہ کو بڑی دیر ہو گئی، یہ ہے ایک بہت خوبصورت نظم کا ایک مصرع. حالات حاضرہ کو بڑی دیر ہو گئی. چیف جسٹس نے 100% درست کہا ہے، لیکن ایک عرصے سے یہی سب کچھ زبان زد عام ہے. یہ صرف چیف جسٹس نے نہیں کہا. یہاں تک کہ بھٹو کے زمانے میں مقبول ترین شاعر نے ایک مقبول ترین شعر لکھا تھا، روٹی کپڑا بھی دے، مکان بھی دے، اور مجھے جان کی امان بھی دے. یہ بنیادی طور پہ اس ملک کی معیشت کی بدحالی اور لا اینڈ آرڈر کی زبونحالی کا نوحہ تھا. ارشاد بھٹی صاحب اور
اپنا بے نظیر بہت یہ چھوٹے ہوں گے اس وقت، ان کو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب سے تصدیق کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں. اور میں نے نہ پہلا مصرع نہ دوسرا شعر، یہ جس زبونحالی کا بدحالی کا ماتم کر رہے ہو آپ، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھتی گئی، سو سنو بالنگ ہوتی گئی. اوقات آپ کی یہی ہے. یہ ملک جعلی کلیموں سے شروع ہوا، جعلی ذاتوں سے شروع ہوا، جعلی اکاؤنٹس تک آ گیا. یہ ہے آپ کی ٹوٹل کہانی. سو پلیز اس کو تھوڑا سا وسیع تر تناظر میں دیکھ لیں. اس سے نقصان کوئی نہیں ہوگا، شاید تھوڑا فائدہ ہو آپ کو بھی، آپ کے ویورز کو بھی. صافی صاحب ٹھیک. ہاں جی، بس میں نے صافی بات صاحب جس بات پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، کیا ایسے ہی حالات رہے ہیں ہمیشہ؟ دیکھیے، ایک تو حسن نثار صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے. میں تو تاریخ بیان کر رہا انہوں ہوں نے بھائی. اپنے جوانی کی بات کی اور تاریخ کی بات کی. خصوصاً ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو یہ ہم ہر وقت سنتے آ رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بہتری آ رہی ہے، جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ملک وہ یہی کہتے ہیں کہ نازک دور سے گزر رہا ہے. لیکن کچھ حوالوں سے ایک فرق بھی آیا ہے اس دور میں. ایک فرق تو یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی حکومت سٹیٹس کو مینٹین رکھ سکے تو اس کو بھی نسبتاً اچھا کہا جاتا ہے، یا تھوڑی سی لوگوں کو امید ہو اور ساتھ ساتھ کہ چلو وقت بہتر آنے والے دنوں میں بہتر ہو جائے گا تو پھر بھی لوگ اس کو برداشت کر لیتے ہیں. ایک تو یہ حکومت اس حوالے سے ماضی کی حکومتوں سے منفرد اور مختلف ثابت ہو گئی کہ اس کے آتے ہی جتنی بڑی پر امیدی تھی اور جتنے بڑے توقعات تھے اتنے ہی بڑے مایوسی. دوسرا یہ نہیں کہ حالات اس نے مینٹین بھی نہیں رکھے. ان خراب حکمرانوں کے جو زرداری اور نواز شریف جیسے وہ یعنی خراب حکومتوں میں جو حالات تھے، بدقسمتی سے یہ اس خرابی کو مینٹین بھی نہیں رکھ سکے، بلکہ انہوں نے ورس کر دیا چند ہی دنوں میں. تیسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے حکومتوں سے مخالفین مایوس ہوتے ہیں. یہ ایسی حکومت ہے کہ جن کو ووٹ دینے والے اور سپورٹ دینے والے بھی حیران ہیں اور ان کے ووٹ گننے والے بھی پریشان ہیں. تو ایک اس حوالے سے بھی یہ ماضی کی حکومتوں سے کئی حوالوں سے مختلف ہے. پھر یہ بھی تھا کہ حسن صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جعلی دعووں سے یہ ملک بنا تھا، جعلی نعرے اس میں چلتے رہے، جعلی اکاؤنٹس تک معاملہ آ گیا. تو اس لیے یہ جو پریشانی عام آدمی سے جا کے چیف جسٹس کے لیول تک محسوس ہونے لگی تو اس کی وجہ یہ محسوس حالات ہے. اور ایک آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے ماضی کی جو نیازی صاحب نے حوالے دی، لیکن ہم چونکہ ثاقب نثار صاحب سرخیاں بنانے پہ یقین رکھتے تھے اس لیے ہم ان کی مصنوعی باتوں کو بھی زیادہ اہمیت دے دیتے تھے. لیکن اس چیف جسٹس صاحب نے پہلی تقریر انہوں نے جو کی، میرے خیال میں انہوں نے بڑے صحیح طریقے سے ملک کے مسائل کو پہلی مرتبہ ڈائیگنوز کیا. وہ جو سول ملٹری مکالمے کی انہوں نے بات کی تھی اور سویلین سپرمیسی کی بات کی، اس کو ہم نے توجہ نہیں دی. دوسرا ایک منٹ آپ صاحب دوسرا جو اس جوڈیشل بدحالی اور ریفارم کے حوالے سے انہوں نے بڑے صحیح مسئلے کی تشخیص کر دی اور بڑے اچھے تجاویز دیے. اور میرے خیال میں تیسرا آج انہوں نے بڑے بروقت قوم کو متنبع کیا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اگر ہم نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو خدا نخواستہ پوری قوم کو بڑی قیمت چکانی پڑے گی. صحیح، ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں صافی صاحب. اور آپ نے کہا کہ معیشت کی صورتحال کو اگر یہ حکومت بھی رکھتی تو ان سے امیدیں کیونکہ بہت زیادہ وابستہ تھی تو اتنی بے یقینی کی صورتحال ملک میں نہ بنتی.